वेलकम टू मूवीज रिकैप्ड। इस वीडियो में मैं आपके लिए 2007 में रिलीज होने वाली मूवी द इन्वेजन एक्सप्लेन करूंगी। मूवी के स्टार्ट में एक स्पेस शटल अमेरिका में धमाके से क्रैश हो जाती है, जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने का सबब बनती है। लोग उसके मलबे से दूर भागते हैं क्योंकि उनके ख्याल में उसका मलबा आलूदा होता है, जिसे टच करने से बीमारियां फैल सकती हैं। टक्कर कॉफमैन, जो कि बीमारियों की रोकथाम के महकमे के सरबराह हैं, इस हादसे का मुआयना करते हैं और वापसी पर बीमार हो जाते हैं। रात जब वो घर जाकर सोते हैं तो उनका सारा चेहरा सेलुलर कंडेंसेशन की वजह से खराब हो जाता है। कॉफमैन का एक बेटा भी है, ओलिवर नाम का, मगर मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाने की वजह से बच्चा अपनी माँ कैरल के साथ ही रहता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होती है। ओलिवर रात को सोते में कोई डरावना ख्वाब देखता है और खौफ के मारे उठकर रोने लगता है। खुशकिस्मती से कैरल घर पे ही होती है, जो उसे तसल्ली और कुछ दवा देकर सुला देती है। अगली सुबह कॉफमैन कैरल को फोन करके बच्चे की हवालगी का मुतालबा करता है, मगर कैरल इनकार करके फोन बंद कर देती है। इसके बाद वो ओलिवर को स्कूल छोड़ती है तो वापसी पर उसकी मुलाकात डॉक्टर बेन से हो जाती है, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। डॉक्टर बेन उसे बताता है कि काफी साइंसदानों ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनके ख्याल में इस हादसे की वजह कुछ भी हो, जिम्मेदारी बहरहाल उनके सर आती है। कैरल उसके साथ कॉफमैन के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि वो उससे बच्चे को मिलवाने की जिद करता है, जिस पर बेन उसे कहता है कि कॉफमैन को बच्चे से मिलने का पूरा हक है। बेन कैरल को उसके ऑफिस ड्रॉप करता है, मगर जाने से पहले उसे याद कराना नहीं भूलता कि अगले रोज डिनर पार्टी है। अगले सीन में कैरल के पास वेंडी लेंक नाम की एक औरत आती है, जो उसे अपने शोहर रिचर्ड के अजीबोगरीब बिहेवियर की शिकायत करती है और उसे बताती है कि रिचर्ड ने हमारे कुत्ते बोबू के बिहेवियर में कोई जरा सी तब्दीली महसूस की तो उसे मार डाला, जिसका उसे जरा भी अफसोस नहीं। जिस पर डॉक्टर कैरल शॉक रह जाती है, ताहम उसकी बस में यही होता है कि रिचर्ड के लिए कुछ दवा लिखकर उसे थमा देती है। इसके बाद हैलोवीन की शाम कैरल और उसकी दोस्त पाम बच्चों को पड़ोस के घरों में खेल तमाशे के लिए ले जाती हैं, मगर जो ही वो पड़ोस के एक घर में पहुंचते हैं तो उनका कुत्ता बच्चों पर भौंकने लगता है और फिर भागकर एंडी नामी बच्चे पर हमला कर देता है। ताहम बच्चा जरा भी खौफ नहीं खाता और कुत्ते का मुंह पकड़कर तब तक जोर से दबाए रखता है जब तक कि घर वाले आकर उसे उससे अलग करते हैं। फौरन ही कैरल वहां पहुंचती है और बच्चे को चेक करके बताती है कि एंडी के चेहरे पर कुछ खून लगा होने के बावजूद वो बिल्कुल सेफ है, उसे कोई जख्म नहीं आया। बाद में वो पाम के साथ एंडी का बिहेवियर डिस्कस करती है, जो उसे बताती है कि कुछ दिनों से एंडी बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है कि तभी कैरल को ओलिवर के हाथ पे अजीब सी कोई झिल्ली नुमा चीज नजर आती है। तो वो फौरन उसे लेकर डॉक्टर बेन के पास अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर बेन का कोलीग डॉक्टर स्टेफन इस झिल्ली पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कॉफमैन एक कॉन्फ्रेंस में अपनी कोलीग साइंसदानों के सामने नए जानलेवा फ्लू वायरस की वजाहत कर रहा होता है, जिसमें वो इसके फैलाव को तेज तर करने के लिए एवोल्यूशन प्रोग्राम का मशवरा देता है। इसी दौरान इस वायरस से मुतासरा कई वेटर्स दिखाए जाते हैं, जो कुलियां कर करके चाय के कप्स में मिक्स करके कॉन्फ्रेंस में मौजूद साइंसदानों को पेश करते हैं। अगली सुबह वेंडी का शोहर रिचर्ड कैरल के पास उसके ऑफिस आता है और उससे वेंडी के बारे में पूछता है। कैरल वेंडी का फोन मिलाती है तो पता चलता है कि वो बस पहुंचने ही वाली है। ताहम जब वेंडी को एहसास होता है कि उसका शोहर भी वहां मौजूद है तो वो कतरा जाती है और कैरल को बताती है कि वो इस सेशन में नहीं आ पाएगी और ये कि वो कुछ दिन अपनी सिस्टर के घर ठहरेगी ताकि वो रिचर्ड से दूर रह सके। इसी रोज जब रात को कैरल ओलिवर को लिए कॉफमैन के घर जा रही होती है तो रास्ते में उन्हें एक खौफ में पैनिक्ड औरत रोक लेती है, जो सभी को सर पर आए खतरे के बारे में वार्निंग दे रही होती है कि तभी एक कार आकर उसे कुचल जाती है। जिस पर कैरल अपनी गाड़ी से बाहर आकर पुलिसमैन से कहती है कि वो इस एक्सीडेंट के बारे में गवाही देना चाहेगी, मगर पुलिस वाला इसकी बात को इग्नोर करके वहां से चले जाने का हुक्म देता है। इसके बाद कैरल ओलिवर को कॉफमैन के घर ड्रॉप करती है और उसे तंबीह करती है कि एक तो रोजाना उसे कॉल किया करे और दूसरा अपनी दवा वक्त पर लेना ना भूले। अगले सीन में कैरल और बेन एक पार्टी में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात चेक डिप्लोमेट डॉक्टर हेनरिक और उसकी बीवी लुडमिला से होती है, जो उन दोनों को मियाँ बीवी समझते हैं और ख्याल करते हैं कि क्या ही खूबसूरत जोड़ी है। बाद में उनकी मुलाकात एक रूसी डिप्लोमेट जोरिश से होती है, जो इंसानी फितरत की डार्क साइड पर डिस्कशन में कैरल का साथ देता है। पार्टी के बाद बेन कैरल को घर छोड़ने जाता है, मगर चलने से पहले वो कैरल को किस करने की कोशिश करता है। ताहम कैरल ये कहकर कतरा जाती है कि वो उनकी दोस्ती को खतरे में नहीं डालना चाहती। इसके बाद एक अजनबी आदमी कैरल के घर दाखिल होने की कोशिश करता है, मगर कैरल बड़ी चाबुक दस्ती से उसकी कोशिश नाकाम बना देती है और फिर जल्दी से खुद को अंदर बंद करके बेन को मदद के लिए कॉल करती है।
اگلی صبح بین آتا ہے تو کیرل کو گھر تک ہی محدود رہنے کا مشورہ دیتا ہے، مگر کیرل یہ کہہ کر انکار کر دیتی ہے کہ آج اس نے کافی سارے پیشنٹس کو وقت دے رکھا ہے۔ بعد میں آفس جاتے ہوئے کیرل نوٹس کرتی ہے کہ کچھ لوگ اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے لوگ بے مقصد ہی بت بنے کھڑے گھور رہے ہوتے ہیں جیسے ان میں روح موجود ہی نہ ہو۔ جب وہ آفس پہنچتی ہے تو یہ جان کر حیران رہ جاتی ہے کہ تمام پیشنٹس نے اس دن کے لیے اپائنٹمنٹس کینسل کروا دی ہیں۔ تب وہ وینڈی کو کال کرتی ہے کیونکہ اس نے بھی اپنی کچھ اپائنٹمنٹس مکس کر دی تھی، تو فون وینڈی کا شوہر رچرڈ اٹھاتا ہے۔ وہ کیرل کو بتاتا ہے کہ وینڈی ابھی سو رہی ہے، جاگے گی تو اسے کال کر لے گی، جس پر کیرل پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں رچرڈ نے وینڈی کو کچھ کر ہی نہ دیا ہو۔ دن بدن بگڑتے ان عجیب و غریب حالات سے تنگ کیرل انٹرنیٹ پہ سرچ کرتی ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہی عجوبہ واقعات بارے سرچ کر چکے ہیں۔ تبھی اس کی اسسٹنٹ کارلی چائے کا کپ لیے اس کے پاس آتی ہے، تاہم کیرل کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اسسٹنٹ کے ساتھ بھی کچھ گڑبڑ ہے، تو وہ چائے لینے سے معذرت کر لیتی ہے اور اسے باہر بھیج دیتی ہے۔ تبھی اسے بین کی کال آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر اسٹیفن نے سکن پیچ کا معائنہ کر لیا ہے، تو کچھ ہی دیر میں کیرل لیب میں پہنچ جاتی ہے، جہاں ڈاکٹر اسٹیفن وضاحت کرتا ہے کہ یہ ایک تولیدی نظام کے بغیر اپنے آپ ہی نسل بڑھانے والا یا خلفی بیکٹیریا یعنی سپور ہے، جو سوتے وقت میں انسان کے دماغ پر کنٹرول حاصل کر کے اس کے جینیٹک کوڈ میں تبدیلی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ شخص عجیب و غریب برتاؤ کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران لڈملا بین کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ یورش عجیب و غریب بیہیو کر رہا ہے۔ یہ سن کر کیرل، بین اور اسٹیفن فوراً ان کے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یورش سویا پڑا ہے اور اس کے چہرے کی جلد بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ کیرل انالیسس کے لیے اس کی تصویر لینے لگتی ہے تو یورش جاگ جاتا ہے اور کیرل پر حملہ کر کے اسے دبوچ لیتا ہے، تاہم خوش قسمتی سے بین جو وہیں موجود ہوتا ہے کیرل کو اس بلا سے چھڑوا لیتا ہے۔ اس کے بعد یورش فرش پر کچھ قدم کرال کرتا ہے، عجیب سی لیکوڈ کی سی الٹی کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ اسٹیفن یورش کا خون لیتا ہے تاکہ اس کا معائنہ کر سکے، جبکہ کیرل اولیور کو لینے کوفمین کے گھر کی جانب دوڑتی ہے، جہاں وہ کوفمین کو اپنی کولیگز کے ساتھ میٹنگ کرتے دیکھتی ہے، جو سبھی عجیب طرح سے ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیرل اپنے بیٹے کے متعلق پریشان ہو جاتی ہے۔ کوفمین اسے یقین دلاتا ہے کہ اولیور اپنے دوست جین کے گھر ہے اور بالکل ٹھیک ہے، تاہم کیرل کو تسلی نہیں ہوتی اور وہ اولیور کا سامان پیک کرنے لگتی ہے، تو اچانک کوفمین اور اس کے ساتھی کیرل کو گھیر لیتے ہیں۔ کوفمین اسے کہتا ہے کہ ہماری طرح انفیکٹڈ ہو جاؤ تو تم بھی بالکل ہماری طرح فضول ری ایکشنز چھوڑ دو گی۔ کیرل وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، مگر کوفمین اسے پکڑ کر گرا دیتا ہے اور اس کے منہ پر اپنے سلائیوا کی پچکاری مار کر اسے بھی انفیکٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیرل کسی طرح خوش قسمتی سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے سیدھا جین کے گھر پہنچتی ہے، جہاں اسے کھڑکی سے جین کی ماں ہی نظر آتی ہے، جو وائرس انفیکشن کی وجہ سے مر چکی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر دہشت زدہ کیرل بھاگ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کار کو اتنی لاپرواہی سے چلاتی ہے کہ ایکسیڈنٹ کر بیٹھتی ہے، جس کے بعد کار سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہوتی، تو کیرل کار سے باہر آ جاتی ہے کہ اچانک قریب ہی موجود لوگ اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، مگر کیرل خوش قسمتی سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور جا کر سب وے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہو جاتی ہے، جہاں وہ نوٹس کرتی ہے کہ ٹرین میں سوار لوگ بھی سارے کسی بھی قسم کے جذبات سے بالکل عاری ہوتے ہیں، کہ تبھی اسے اولیور کا پیغام موصول ہوتا ہے کہ میری مدد کریں، کوفمین نہ جانے مجھے کہاں لے آیا ہے۔ فکر مند کیرل اس سے اس کی لوکیشن پوچھتی ہے، مگر میسج جا ہی نہیں پاتا۔ کیرل مایوسی میں رونے لگتی ہے تو ایک آدمی اسے کہتا ہے کہ خود کو بچانا ہے تو بے حس جذبات سے عاری ہونے کی ایکٹنگ کرو۔ تبھی اچانک انفیکٹڈ لوگوں کی ایک گینگ ٹرین میں سوار ہو جاتی ہے اور وہ لوگ مسافروں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کیرل ٹرین سے اتر جاتی ہے اور ریلوے اسٹیشن پر ہی اس کا پھر سے ایک انفیکٹڈ آدمی سے سامنا ہو جاتا ہے، تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس پر حملہ کرتا کیرل اسے مار ڈالتی ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ روڈ پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پولیس والے معصوم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر زبردستی وائرس ٹھونس رہے ہیں۔ کیرل کھڑی انہیں دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک ان انفیکٹڈ پولیس مین اس کے چہرے پر پسینہ دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چپکے سے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ انفیکٹڈ لوگوں کو پسینہ بھی نہیں آتا۔ جب وہ مطلوبہ گھر پہنچتی ہے تو وہاں اولیور کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا اور گھر بالکل خالی ہوتا ہے۔ دہشت زدہ کیرل ڈاکٹر بین سے ملنے واپس لڈملا کے گھر پہنچتی ہے، جہاں وہ لوگ رات کو جاگتے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی انفیکٹڈ ہو چکے ہوں۔ بعد میں بین کیرل کے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جبکہ اسٹیفن اور اس کی اسسٹنٹ اس وائرس کا علاج ڈھونڈنے کی غرض سے فورٹ ڈیٹرک میری لینڈ جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اسی دوران ڈاکٹر ہینڈرک مزید انفیکٹڈ لوگوں کو لیے آ دھمکتا ہے تاکہ گھر میں بچ گئے لوگوں کو بھی انفیکٹ کیا جا سکے، تاہم اس سے پہلے کہ وہ لوگ پہنچ کر ان پر حملہ کرتے کیرل گروپ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے۔
بین اور کیرل اولیور کی تلاش میں جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں دیکھتے ہیں کہ پولیس وینڈی کو زبردستی انفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم حیران کن طور پر وینڈی کئی بار سوتے رہنے کے باوجود بھی وائرس سے ان انفیکٹڈ نظر آتی ہے۔ یہ دیکھ کر کیرل خیال کرتی ہے کہ وینڈی اس وائرس کے معاملے میں امیون ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ کیرل کے آفس پہنچتے ہیں اور وینڈی کی میڈیکل رپورٹس کا ریویو کرتے ہیں۔ اس دوران ڈاکٹر بین پر یہ راز کھلتا ہے کہ وینڈی کو انسیفلائٹس نام کی ایک دماغی بیماری ہے جو اس وائرس کو اس کے دماغ میں داخل ہونے سے روک دیتی ہے اور یہی چیز اسے اس وائرس کے لیے امیون بناتی ہے۔ یہ سن کر اچانک کیرل کو بھی ریئلائز ہوتا ہے کہ اولیور کو بھی تو یہی بیماری ہے اور متجسس ہوتی ہے کہ کیا وہ بھی امیون ہے کہ تبھی ڈاکٹر اسٹیفن بین کو کال کر کے بتاتا ہے کہ وہ لوگ فورٹ ڈیٹرک پہنچ گئے ہیں اور وائرس کے علاج پر تحقیق شروع کر دی ہے۔ وہ انہیں مشورہ دیتا ہے کہ اس سے پہلے کہ پولیس انہیں بھی زبردستی وائرس زدہ کر دے وہ لوگ اس علاقے سے نکل جائیں۔ اسی دوران اولیور پھر سے کیرل کو ٹیکسٹ کر کے بتاتا ہے کہ اسے بالٹیمور میں اس کی دادی کے گھر پر رکھا گیا ہے، جس پر کیرل پریشان ہو جاتی ہے اور بین کو بتاتی ہے کہ کاف مین نے کیرل کو پہلے ہی انفیکٹ کر دیا ہے، تو اسے ڈر ہے کہ اگر وہ سو گئی تو بین اور اولیور دونوں کو کھو دے گی۔ اگلے سین میں بین کسی طرح انفیکٹڈ پولیس سے بچتے ہوئے کیرل کو اسٹیشن پر ڈراپ کرتا ہے تاکہ دونوں الگ الگ راستوں سے جائیں۔ کیرل بالٹیمور کے لیے ٹرین پکڑتی ہے جس میں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں موجود سبھی لوگ انفیکٹڈ ہیں، مگر بدقسمتی سے جین بھی اسی ٹرین میں موجود ہوتا ہے جو سبھی کو بتاتا ہے کہ کیرل محض انفیکٹڈ ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ یہ سن کر کیرل بہانہ کر کے چلی جاتی ہے کہ وہ اکیلی سونا چاہتی ہے۔ اس کے بعد جین تسلی کرنے کے لیے اسے چیک کرنے آتا ہے تو کوئی جائے فرار نہ پا کر کیرل جب شرٹ اتارتی ہے تو اپنی جلد پر بنے سکن پیچز دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور یہاں پر یہ راز کھلتا ہے کہ کیرل کی سیلولر کنڈنسیشن پہلے ہی شروع ہو چکی ہے، مگر اسے دماغی انفیکشن اب تبھی ہوگا جب وہ سوئے گی۔ تاہم اس سے جین مطمئن ہو کر چلا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کاف مین کیرل اور جین کو اسٹیشن پر ویلکم کرتا ہے اور دونوں کو اپنی والدہ کے گھر لے جاتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کاف جب کہیں باہر جاتا ہے تو کیرل کو اولیور سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے، تو اولیور ماں کو بتاتا ہے کہ وہ تو روز ڈٹ کر سوتا ہے پھر بھی ان انفیکٹڈ ہے، کہ تبھی اچانک جین پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہ کہتا تھا کہ آپ انفیکٹڈ ہونے کا محض ڈرامہ کر رہی ہیں۔ تو کیرل اپنی اور اولیور کی حفاظت کے لیے جین کو اتنی زور سے پٹکتی ہے کہ وہ سر لکڑی کے پائے میں لگنے سے وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے اور کیرل اولیور کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلتی ہے، مگر گھر کے باہر موجود کاف مین کو جلد ہی سچویشن کا اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کولیگز کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ کیرل اور اولیور ایک جگہ چھپ جاتے ہیں مگر کاف مین انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ پہلے کیرل پہ حملہ کرتا ہے مگر پھر اسے چھوڑ کر اولیور کو پکڑتا ہے، تو کیرل وہاں سے لوہے کا راڈ اٹھا کر اس کا سر پھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے جان چھڑا لیتی ہے۔ اگلے سین میں کیرل اور اولیور ایک فارمیسی سٹور پہ جاتے ہیں جہاں سے کیرل کچھ انجیکشنز اور ٹیبلٹس لیتی ہے تاکہ نیند سے بچ سکے۔ اس کے بعد وہ بین کو کال کر کے اپنی لوکیشن بتاتی ہے۔ اولیور فارمیسی کے سٹور روم میں کچھ محسوس کر کے اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تاہم کیرل اکیلے ہی اندر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں کچھ بے ہوش لوگ پڑے ہیں۔ یوں ہی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سبھی انفیکٹڈ ہیں تو وہ ان میں سے ایک کی گن لے لیتی ہے اور دروازہ لاک کر دیتی ہے۔ کچھ دیر میں اولیور سو جاتا ہے جبکہ کیرل جاگتے رہنے کے لیے مزید کچھ دوائیں لے لیتی ہے، تاہم ہزار کوشش کے باوجود وہ بھی آخر سو جاتی ہے۔ اگلے روز فارمیسی کے تمام بے ہوش ملازمین ہوش آنے پر سٹور روم سے نکلنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، تو اس شور شرابے میں اولیور کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں سو گئی ہے جبکہ وہ تو انفیکٹڈ تھی، تو خطرہ بھانپتے ہوئے وہ خود ہی ماں کو کچھ ٹیکے لگاتا ہے جس سے وہ بچ جاتی ہے۔ اگلے سین میں بین ان کے پاس پہنچ جاتا ہے جس پر کیرل بہت خوش ہوتی ہے، تاہم اس کی ساری خوشی پر اس وقت اوس پڑ جاتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ بین بھی انفیکٹڈ ہو چکا ہے۔ انفیکٹڈ بین اب اسے بھی الٹا سبق پڑھانے لگتا ہے کہ وہ بھی یہ وائرس لگوا کر ان لوگوں کے ساتھ نئی پرامن سوسائٹی میں شامل ہو جائے جہاں کوئی جرائم، کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگی۔ وہ فارمیسی والے انفیکٹڈ لوگوں کو دروازہ کھول کر انہیں بھی آزاد کر دیتا ہے اور کیرل سے کہتا ہے کہ اولیور کی طرح کے امیون لوگ اس انوکیولیٹڈ سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ تبھی انفیکٹڈ جتھا اولیور کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کیرل ان سبھی کو شوٹ کر دیتی ہے۔ وہ بین کو بھی ٹانگ میں گولی مار کر زخمی کر دیتی ہے اور اولیور کو لے کر ایک پولیس والے کی کار میں وہاں سے بھاگی رہی ہوتی ہے کہ انفیکٹڈ لوگ انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ تاہم خوش قسمتی سے تبھی ہیلی کاپٹر میں ڈاکٹر اسٹیفن پہنچ جاتا ہے اور انہیں وہاں سے ریسکیو کر کے میڈیکل سینٹر لے جاتا ہے۔ آخرکار سائنسدان اس وائرس کی ویکسین بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو فوراً ہی ساری دنیا کو لگائی جاتی ہے اور سال بھر کے اندر اس عجیب و غریب وائرس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یوں دنیا پہلے کی طرح نارمل ہو جاتی ہے۔ ایک انٹرویو میں ڈاکٹر اسٹیفن یہ راز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ویکسینیٹڈ لوگوں کی میموریز میں سے گزشتہ واقعات محو ہو جائیں گے
ओलिवर जीन के साथ स्कूल जाता दिखाई देता है, जबकि डॉक्टर बेन बैठा अखबार पढ़ रहा होता है, जिसे इन्फेक्शन के बारे में अब कुछ भी याद नहीं होता और मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मजीद ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।